बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे पर थे और पाकिस्तान में एक सियासी जल्जला आ गया। आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो के साथ मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तशरीफ लाए और वहां इनकी हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ भी मुलाकात हो गई। अगर आज हम इकट्ठे न हुए और हमने अपने अंदर हमआहंगी पैदा न की तो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा कि फिर कौम में माफ नहीं करेगी। हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए, अवाम के दुखों को खत्म करने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। हमें सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे होना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर हमने तबाही से बचाना है तो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कराना है। जो पार्लिमानी, जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। इस मुल्क को हमने बचाना है तो इमरान को हमें निकालना है। जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है वो वहाँ तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। ये मुलाकात पिछले 3.5 वर्षों में बड़ी सियासी पेशरफ्त है। दूसरी पेशरफ्त आज आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी साहबान से मुलाकात होगी और तीसरी अहम सियासी पेशरफ्त कल MKM की शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान में यह खबर गर्दिश कर रही है शायद मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आ रही है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? यह हमारा आज का इशू होगा। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग की क़यादत से मुलाकातें कर रही है और दूसरी तरफ कल नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने सिंध में खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर झाड़ दी। ये हमारी बदनसीबी है कि 13 साल से पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत कर रही है। ये 14वां साल चल रहा है, लेकिन ये बदनसीबी है कि आज भी सांगड़ के स्कूलों में उस्ताद नहीं है, मेयारी तालीम नहीं है। सांगड़ के जो अस्पताल है वो यहाँ से सिर्फ पेशेंट रेफर करता है कि दूसरे शहरों में भेज दिए जाए। क्या आप सूबे के शहरी नहीं है? सांगड़ की तकरीर और मॉडल टाउन की मुलाकात पे इतना फर्क क्यों है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ होंगे, जबकि दूसरे हिस्से में शाह महमूद कुरैशी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और नून लीग के सीनियर नायब सदर भी। सर ये फरमाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ रही है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई राब्ता CEC ने कोई फैसला नहीं किया अभी इस किस्म का कोई? नहीं, CEC ये फैसला नहीं करेगी, ये फैसला PDM का है। ठीक है, और उसके लिए पीपल्स पार्टी को राब्ता करना पड़ेगा। अगर कोई बात शहबाज साहब से हुई है तो फिर शहबाज साहब आगाह करेंगे PDM के इजलास को कि वो वापस आना चाहते हैं और ये मामला। वैसे शहबाज साहब ने आपको नहीं बताया, ये पार्टी को नहीं बताया? नहीं, ऐसी कोई बात क्योंकि ये खबर चल रही थी कि अब PDM में वापसी भी हो सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। वो फैसला PDM 8 जमातें हैं, ये फैसला उनका होगा और राब्ता करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। खत लिखना पड़ेगा या खत लिखना, जो भी राब्ता होता है वो मिले हैं, वो PDM की क़यादत से मिल रहे हैं। जो जमातें PDM में हैं, नून PMLN भी है, JUI से भी मिले हैं, तो दीगर जमातों से मिल सकते हैं और फिर PDM के एजेंडा पर ये आ सकता है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाहे तो आपको कोई एतराज नहीं? ज़ाती तौर पे या ज़ाती तौर पे? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन एतमाद बहाल करना पड़ता है। जब आप किसी का एतमाद तोड़ते हैं तो फिर वो इत्तेहाद नहीं चलते, फिर रिश्ते नहीं चलते। नहीं, अब तो चल कर आ गए ना सर, बाप बेटा दोनों, तो और कैसे एतमाद बहाल होता? नहीं चल कर, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलने आए हैं ना, वो मिलने तो काफ लीग को भी जा रहे हैं। नहीं, मौलाना से भी राब्ता है? जी, मौलाना साहब से मिले, अगर वो बिल्कुल आना चाहते हैं राब्ता उनको करना पड़ेगा क़यादत से। तो आप दरवाजे खोल के उनका इस्तेमाल? जी बिल्कुल, दरवाजे खोल के, जिस तरह पहले हमेशा फूल फेंक के। जी, फूल भी फेंक देंगे और ड्रम बजा के। ड्रम मुझसे नहीं बजते। लेकिन आपको कोई एतराज नहीं है? अगर मुझे क्यों एतराज है? बिल्कुल सही। अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये जो मुलाकात हुई है आसिफ अली ज़रदारी साहब की और बिलावल साहब की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो ये सेटलमेंट क्या हुई आपकी? कुछ हुई सेटलमेंट? नहीं, सेटलमेंट हमारा कोई झगड़ा तो नहीं है, सेटलमेंट कोई नहीं है। हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और इसके बाद वहाँ पर डेफिनेटली डिस्कशन हुआ होगा कि मुझे उसकी डिटेल्स के इल्म नहीं है कि क्या तरीका होगा अदम एतमाद का, कैसे किया जाएगा। लेकिन अदम एतमाद पे कंसेंसस है, ये पहले भी था और आज भी है कि बेहतरीन टाइम ये है। जब भी आपकी तादाद पूरी हो आपको अदम एतमाद करना चाहिए। ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी रही है और PDM की पॉलिसी भी रही है। तो आपका ख्याल ये फरवरी के अंदर तादाद पूरी हो जाएगी आपकी इस वजह से? देखिए, उम्मीद है
کہ تعداد، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں 10 دفعہ کہا کہ یہ بیساکھیاں جب ہٹیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ اتحادی رہنا چاہتے ہیں، نہ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اپنے MNA اس جماعت میں رہنا چاہتے ہیں، کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ اب لیکن سر MKM کے ساتھ ملاقات کل ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کی شہباز صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد کاف لیگ کے ساتھ زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اچانک تو نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کہہ رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں کو اگر آپ ریڈ کریں پولیٹیکلی تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ نہیں، یہ پکنا تو میں نہیں کہوں گا، ملاقاتیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہ نہ پہلی ملاقات ہے نہ آخری ملاقات ہے، اس سے پہلے بھی اس لیول کی فرسٹ ٹائم ملاقات جی یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، پچھلے ہفتے بھی ملاقاتیں ہوئی آصف تھیں۔ علی زرداری صاحب بلاول صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ شہباز صاحب کے گھر آئے ہیں، جی جی جی، اور کاف لیگ اور اس سے زرداری صاحب پہلے کی پہلی بھی مرتبہ وہ آتے ملاقات رہے ہو ہیں، رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ سے ملتے رہے ہیں، شہباز صاحب سے خود ملتے چل رہے کے شہباز صاحب سے ہیں۔ یہ ملاقات بہت ہوئی اچھی بات ہے، سیاست میں ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ نئی چیز ہے، یہ پہلے نہیں تھے، آپ کو پتا ہے، آپ ایک دوسرے کو نہیں، یہ پسند نہیں سیاست میں نئی تو نہیں ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں ماضی قریب میں، نہیں 3 سال میں نہیں، 3 سال میں تو PDM کے ہم سب جلسوں میں اکٹھے تھے۔ نہیں، کاف لیگ نہیں تھی اس کے اندر، MKM نہیں تھے اس کے اندر۔ جی کاف لیگ نہیں، کاف لیگ سے ملاقات جو ہے وہ تو اتحادی ہے اس وقت بھی حکومت کے، ان کے بیانات بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ان سے ملیں، ہر سطح پر ملیں، اور ان کو باور کرائیں کہ یار یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، یہ اب ٹائم آ گیا ہے عدم اعتماد کا، یا اب بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے؟ عدم اعتماد کا ہر وقت ہوتا ہے، جب بھی آپ کی تعداد پوری ہو آپ کو 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہے اس وقت ٹائم یا نہیں ہے، اور تعداد آپ کے پاس تعداد میں نے پہلے کہا بیساکھی ہٹے گی تو آپ ایک اب بیساکھیاں ایک بھیڑ ہٹی ہیں یا دیکھیں نہیں گے۔ ہٹی؟ یہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے وقت کیسے بتائے گا، گا؟ وہ نظر آتا ہے، میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آج وقت آ گیا۔ لیکن MKM اگر شہباز صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے اور زرداری صاحب کے ساتھ کاف لیگ کی ملاقات ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں۔ نہیں، ملاقات سے تو نہیں ہوتا، جب وہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اس دن حکومت ختم ہو جائے اوکے، گی۔ اب آپ کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں، پورے زندگی آپ کی سیاست میں گزری ہے، کیا آپ کی پارٹی کاف لیگ کو اور MKM کو اس وقت اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں اگر وہ آ کر کھڑے ہو کر ووٹ دیتے ہیں حکومت کے یہ تو خلاف، بات کی عدم بات ہے۔ اعتماد میں دیتے ہیں، بلکہ وہ تو عدم اعتماد کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ دو جماعتیں علیحدہ ہو جائیں تو اکثریت حکومتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ اعلان کر دیں تو کافی آپ سے، یہ اعلان کر دے تو کافی ہے، اس میں میرے اعتماد کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پرائم منسٹر پھر بھی ان کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، ایسے 4 وزارتیں دے کے ان کو راضی کر لیں، پھر یہ فیصلہ ان کا ہے کہ وہ راضی ہونا چاہتے ہیں یا عوام اپنی سیاست برقرار رکھنا تو چاہتے ہیں۔ آپ کا مشورہ یہ ہے کہ کاف لیگ اور MKM اعلان کریں کہ ہم گورنمنٹ کے اتحاد سے نکل رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کی نشستوں پر نہیں، بیٹھیں۔ میری حیثیت نہیں ان کو مشورہ دینے کی، وہ آزاد جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، وہ حکومت کے اتحادی ہیں، اور ان کو آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ کہ ہم اتحادی رہے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اچھا ویسے آپ کی پارٹی کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ یا چلے اور یا پاکستان پیپلز پارٹی PDM میں واپس آئے، اور اس کی ایک مین ایگزامپل آج کل یہ دی جا رہی ہے کہ اس سائڈ پہ میاں شہباز صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور برف پگھل گئی اور معاملات آگے چلنا شروع ہو گئے، اور آپ نے سانگڑ میں کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر لی۔ سانگڑ میں ہماری اپنی جماعت کا ہم نے پروگرام رکھا تھا 3 ہفتے پہلے، وہ پروگرام تھا، وہاں میں نے کسی جماعت کے خلاف بات نہیں کی، میں نے وہاں بتایا کہ 13 سال سے ایک حکومت ہے ٹھیک ہے، اس ضلع میں، سکول ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہسپتال میں مریض جا نہیں سکتے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، تو یہ تنقید کرنا تو جائز ہے نا۔ ویسے سندھ میں کس کی حکومت ہے سر؟ جی کس کی حکومت ہے سندھ میں؟ پیپلز پارٹی کے حکومت۔ تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہاں تو تنقید کرنا میرا حق ہے، ان کو مجھ پر تنقید کرنا حق ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کرتے نے ہیں۔ اپنے کانشیس کے مطابق بات کی اور آپ آج بھی اس بات سے کو سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارا ورکر کنونشن تھا، میں اس میں بات کروں گا، یہ میرا حق ہے، مجھے کوئی نہیں لیکن روک سکتا۔ ٹائمنگ ایشو ہے۔ ٹائمنگ کا کوئی بات نہیں ہے، جو ملاقات یہاں پر ہوئی ہے وہ اعلیٰ قیادت کی ہوئی ہے، ہم تو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں سر اس سائڈ پہ دیکھیں نا، مریم صاحبہ اور میاں شہباز صاحب کٹھے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، اور ساتھ جو آپ ان کے سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے، اور آپ سانگڑ میں کھڑے ہو کے اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا میرا حق ہے، ہم نے ان سے الیکشن لڑنا ہے، یا تو ہمارے اتحادی بن جائیں میں بات کرنا چھوڑ دوں گا، یا میری جماعت مجھے کہہ دے کہ آپ پارٹی کے خلاف بات نہ کریں، میں نہیں کروں گا۔ ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے۔ سندھ میں جو اس وقت حالات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں جگہ موجود ہے، ہم نے ورکر کنونشن رکھے ہیں اور بھی رکھیں گے۔
اور ہم بات بھی کریں گے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پارٹی کو مکمل طور پہ وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیے سندھ میں, اگر کسی قسم بالکل لڑنا چاہیے, پورے پاکستان میں لڑنا چاہیے. اور سندھ کے اندر آپ قومی اسمبلی کے بھی آپ کو سارے لوگوں کو ٹکٹ دینے چاہیے, اور جی صوبائی اسمبلی کے بالکل. دیکھیں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہیں, آپ کولیشن بھی بنا سکتے ہیں, یہ تو سیاست کے فیصلے ہیں. لیکن آپ یہ مجھے کہیں کہ میں ورکر کنونشن نہ کروں, میں بات نہ کروں. جب میں ورکر کنونشن کروں گا تو میں یہی بات کروں گا کہ بھائی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر نمائندگی درست نہیں ہے, یہاں حکومت آپ کے مسائل حل نہیں کر سکی. اچھا, ویسے ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک سیٹلمنٹ یہ ہوئی تھی کہ سندھ کے اندر آپ, یعنی کہ یہ جو ملاقات ہوئی شہباز صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کی, اس میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی کہ آپ سندھ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور وہ پنجاب کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور اس بنیاد پر ایک ایسا کوئی جماعت فیصلہ نہیں کر سکتی. جو جماعت یہ فیصلہ کرے گی تباہ ہو جائے گی. یہ پہلے بھی ہم نے باتیں سنی ہیں, کبھی ایسا فیصلہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, اچھا ایک اور سوال تھوڑا ریفریز کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کو اس قدر آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ بالکل آگے بڑھنا چاہیے, کون کہتا ہے نہیں بڑھنا چاہیے؟ تو پھر ایک طرف اپوزیشن میں آپ آگے بڑھتے ہیں. اپوزیشن میں جب کل الیکشن ہوگا تو میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا, وہ میرے خلاف الیکشن لڑیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن سر دیکھیں ایک طرف آپ کو یوسف گیلانی صاحب کا کردار جو ہے وہ مشکوک نظر آ رہا ہے, دوسری طرف آپ کو اندر سندھ کی گورننس جو ہے وہ بیڈ نظر آ رہی ہے 13 سال کے اندر. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کو ڈیمیج کر کے, ان کو ڈسٹرب کر کے, ان کو خراب کر کے, دھوکہ دے کے چھوڑ کے چلے گئے, اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. نہیں, میں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے اس سے اتفاق نہیں کرتا. یوسف گیلانی صاحب لیڈر دی اپوزیشن تھے, ایک اہم ووٹ کے موقع پر موجود نہیں تھے ہاؤس میں. ان کو بتانا پڑے گا اپوزیشن کو کیوں نہیں تھے, کیونکہ آپ ہم سے ہر روز پچھلے 10 دن سے جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں, ہمارا ورکر سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو پی ڈی ایم کی بات ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے انہوں نے پی ڈی ایم کا اعتماد توڑا ہے. ان کو پی ڈی ایم کا اعتماد اگر شامل ہونا چاہتے ہیں بحال کرنا پڑے گا. جو اتحاد ہوتے ہیں یہ اعتماد کے بغیر نہیں چل سکتے. میں اگر آپ کو اعتماد نہیں کرتا ہوں ہم کیا اکٹھے چلیں گے. اور تیسری بات جو ہے, جو ورکر ہیں, میں اپنے ورکر سے بات کروں گا, میں تنقید کروں گا. وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں. پوری پارٹی میں آپ واحد آدمی ہیں جو یہ تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں, سارے کرتے اس وقت, جہاں بھی جاتے اس وقت نہیں. بس آپ دیکھیے گا کہ جب ملاقات ہوئی شہباز صاحب کے ساتھ مریم صاحبہ کے پاس, اس میں سے آپ کی پارٹی میں سے کس شخص نے تنقید کی سوائے آپ کے؟ میں نے اس ملاقات پر کوئی تنقید نہیں کی. نہ مجھے تنقید کا حق ہے نہ میں کروں گا. میں نے تنقید کی ہے تنقید کنونشن میں, سانگڑ میں مسلم لیگ کا ورکر کنونشن تھا جہاں مجھے تنقید کا حق ہے. سر اس سے پہلے بھی سندھ گیا آپ نے, کبھی ان کی گورننس کو میں نے ہمیشہ بات کی. جب بھی میں گیا ہوں, پہلی مرتبہ میں نے کراچی میں بھی بات کی ہے, میں پہلی دفعہ رورل سندھ میں گیا ہوں, میں نے ہمیشہ بات کی ہے. میں نے فیصل آباد میں بھی بات کی ہے, میں حیدرآباد میں بھی بات کی ہے, میں نے کراچی میں بھی بات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آئندہ بھی بلوایا گیا سندھ میں تو آپ وہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے؟ جی, پارٹی کی بیڈ گورننس. اگر مجھے جماعت کہہ دے کہ آپ نہ جائیں اور نہ بات کریں تو میں نہیں کروں گا, لیکن میری جماعت سے مجھے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے. تو لیکن آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں سندھ میں جب بھی جاؤں گا بتاؤں گا سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, اور کتوں کی ویکسین نہیں ہے یہاں پہ, اور ڈاکو راج چل رہا ہے. جی, میں بتاؤں گا کراچی میں پانی نہیں ہے, کراچی میں پاکستان عوام کے پاس پانی نہیں ہے. یہ پاکستان ہے, کراچی کی اکثریت جو ہے وہ ٹینکروں سے پانی لیتی ہے. یہ کون سا تماشا ہے؟ نہیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. نہیں, آپ بتا رہے ہیں یا تو ہم سب ذمہ دار ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, سب سے بڑا شہر کراچی, اس پاکستان کا اگر کوئی دل ہے تو وہ کراچی ہے. وہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے گھروں میں. جاوید چودھری پانی پی رہا ہے, میں پی رہا ہوں, وہ پی رہے. میرے گاؤں میں لوگوں کے گھر میں پانی آتا ہے, ٹوٹی میں آتا ہے, اس میں پائپ میں آتا ہے, ٹوٹی میں لگی ہوئی ہے. کراچی کے لوگوں کا حق نہیں ہے. اور 13 سال کی حکومت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کم از کم یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے, کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی کر سکتے ہیں, حکومت میں نہیں. 13 سال کی پیچھے گورننس بھائی نہیں کر سکے, غلطی ہوگی, اب کر دیں. کرنا چاہیے بالکل, میں اس کی تعریف کروں گا. اور آپ کا خیال ہے سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی سندھ کی, ان کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں جہاں میں گیا ہوں. دیکھیں بات کی جاتی ہے, آپ بتاتے ہیں, دیکھیں سڑکوں کی حالت دیکھیں, اسکولوں کی حالت دیکھیں. تنقید کا حق بھی آپ ان سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کو کنوینس کریں. میری پارٹی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ تنقید نہیں کرنا کسی پر. اچھا, ویسے جس دن کہا میں نہیں کروں گا. آپ اپنی پارٹی کی قیادت سے پوچھ کر سندھ گئے تھے, اور جو کچھ آپ نے فرمایا کیا ان کو پتا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے ساری پارٹی کو پتا ہوتا ہے. جو میں بات کرتا ہوں میں کبھی پوچھ کر نہیں کرتا. مجھے پارٹی, میں ذمہ دار آدمی ہوں پارٹی میں, پارٹی مجھ پہ اعتماد کرتی ہے
کہ میں وہی بات کروں گا جو رسول کی ہوتی ہے، اور رسول کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد پارٹی نے کوئی نوٹس لیا ہو یا آپ سے کہا ہو کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں، ابھی نہیں، کوئی اتحاد بن نہیں، رہا ہے، مجھے آج تک معاملات پارٹی نے خراب نہیں ہیں؟ کہا کہ نرم ہاتھ رکھیں۔ شہباز صاحب کی طرف سے، مریم صاحبہ کی طرف سے، ایسا میاں نواز کوئی- شریف صاحب کی طرف سے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی نہیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دوں کہ نہیں آیا۔ کسی نہیں، اس کا مطلب پارٹی مطمئن ہے کہ آپ نے جو کہا حق پارٹی سچ کی دیکھیں، آواز ہے یہ روز اور آپ کی کو بات کہنی ہے، چاہیے۔ جو باتیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ میں نے ان پہ کبھی کوئی جواب نہیں دیا، یہ جواب دینے کی بات نہیں ہے، وہ سوال اٹھائے نا۔ یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے، اور میں نے پرفارمنس پر بات کی ہے، میں نے کسی شخص پر بات نہیں کی، کسی اور بات اور طریقے سے اور بات نہیں آپ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں؟ کی۔ میں بالکل نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں۔ اچھا، ویسے اس کا مطلب یہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بزدار صاحب سے بھی برے سی ایم ہے آپ کی نظر میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سروے آیا ہے جس پر میں یقین نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال تھا کہ مراد علی شاہ صاحب بہتر سی ایم ہیں، جو اس وقت 4 سی ایم ملک کے اندر ہیں، تو آپ مان رہے ہیں اس کو؟ لیکن وہ سروے میں آیا کہ وہ نہیں ہے، بزدار صاحب سب سے بہتر ہیں، تو سروے میں وہی پہ سے شک شبہ ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بہتر پرفارمنس مراد صاحب کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، جو وسائل سندھ کے پاس ہیں، اس سے بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے کہ آپ عوام کے مسائل تو حل کریں نا۔ اور آپ کی پارٹی کو پورے سندھ میں بھرپور الیکشن لڑنا چاہیے نیکسٹ، بھرپور سے بھی زیادہ لڑنا چاہیے، کولیشن کر کے لڑنا چاہیے۔ کس کے ساتھ کولیشن؟ جے یو آئی سے کولیشن ہو سکتی ہے، وہاں پر مقامی کولیشن ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، بس جی ڈی اے کے ساتھ ہو سکتی جی ڈی اے کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہے، ایم کے ایم کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ایڈجسٹمنٹس آپ سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی سے ابھی تک ہوئی نہیں ہے کبھی، اگر ہو مقامی ایڈجسٹمنٹس ماضی میں ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں سیاست میں ممکن ہوتی ہیں۔ لیکن اتنے بڑے لیول پہ آپ نہیں چاہیں گے کہ کولیشن بنے جس میں میں پاکستان بے شک پیپلز بنے پارٹی- جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ضرور بنے۔ لیکن فیصلہ کس نے یہ کرنا ہے؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ جماعت کا فیصلہ ہے۔ نہیں، جماعت نے فیصلہ کرنا ہے یا میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں، جماعت میں سے مشاورت ہوتی ہے، پھر فیصلہ میاں صاحب کرتے ہیں۔ ویسے آپ کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ کس اگر بات آپ کے؟ سے پوچھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کولیشن بنانی چاہیے، الیکشن بھائی، اگر کولیشن، ساری پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، بالکل میں اس کے حق میں ہوں۔ صرف بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نہیں؟ پیپلز پارٹی سے کولیشن بنا لیں، اگر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ اور بہتر فیصلہ ہے، ہماری سیاست میں مطابقت ہے، تو بالکل میں بھی اس کے حق اچھا، میں میں اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں کہ کیا پی ڈی ایم کی بیس پہ یہ جرا کر رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں؟ ساری سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر مل کے اگر ایک کولیشن بناتی ہیں، الیکشن کولیشن بناتی ہیں جس میں پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا یا غلط فیصلہ ہوگا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ فرمائیے گا بھائی صاحب کہ ایسا ممکن ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ سے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑ لے کرے؟ ہر چیز ممکن ہوتی ہے سیاست میں، کون سی چیز ناممکن ہے؟ پھر آپ کو پاکستان لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بیٹھنا پڑے گا، سیاست اے این پی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو آپ نے نوٹس دے کے فارغ کیا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑ جائے، اور ہو سکتا ہے ایم کے ایم کے ساتھ بھی میں بیٹھنا تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اگر ملک کے مفاد میں ہے، لیکن یہ فیصلے جماعتیں کرتی ہیں، میں نہیں کرتا، یہ جماعت مشاورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا مشورہ اس کے حق میں نہ ہو، لیکن اگر جماعت فیصلہ کرتی ہے تو میرا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کی جماعت میں ویسے فیصلہ کرتا کون ہے جو ہے؟ ہماری مختلف فورمز ہیں، ایک پارلیمنٹیرینز کا فورم ہے، ہمارے صوبائی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹیز ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ اور سب فیصلے کرتے ہیں جی، الگ الگ؟ مشاورت ہوتی ہے، علیحدہ فیصلے نہیں کرتے۔ اچھا، ویسے یہ مشاورت کے زرداری پلیٹ فارم ہوتے صاحب ہیں۔ اور بلاول بھٹو جب میاں شہباز شریف صاحب کے گھر آ رہے تھے تو آپ کو پتا تھا؟ میں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک دن پہلے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اور پارٹی نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ نہیں، پارٹی مجھے ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتی ہے، شہباز صاحب صدر ہیں، تو آپ بھی وہ پارٹی دعوت دے رہے ہیں، اب وہاں ساری پارٹی آپ موجود ہیں۔ سینئر نائب صدر ہیں سر جی پارٹی کے، بالکل بالکل، تو آپ کو میں مالک نہیں ہوں پارٹی کا، مجھ سے کوئی مشاورت کرے گا۔ پارٹی کا اگر کوئی مجھ سے- مالک نہیں ہوتا، پارٹی کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا نا سر، پارٹی تو پارٹی دیکھیں، ہوتی ہے۔ شہباز صاحب صدر ہیں، اگر انہوں نے دعوت دی ہے کسی کو، یہ ان کا حق ہے، وہ دعوت دے کے بات چیت کریں گے، ہمیں آگاہ کر دیں گے کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن سر آپ سینئر نائب صدر ہیں، آپ سینئر نائب صدر غائب تھے اس میٹنگ سے، لیکن نائب صدر بیٹھے ہوئے، میٹنگ لاہور میں تھی، تو سر آپ جو لوگ شام میں جا سکتے تھے لوگ- لاہور میں۔ ساروں کا ہونا، میں کہتا ہوں ساروں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جو بات شہباز صاحب کریں گے وہی میری بات ہے۔ اس طرح کیا شہباز صاحب نے یا پارٹی نے آپ کو بتایا تھا اس قسم کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، میٹنگ کا مجھے پتا تھا کہ اخبار میٹنگ ہو سے رہی ہے۔ وہ آپ نے بتایا نا؟ جی، اخبار سے جب جو صاحب بتا دیتے ہیں، پہلے ان کو پتا ہوتا ہے۔ اخبار سے پتا چلا آپ جی۔ کو ویسے،
اور اگر اخبار کی چھٹی ہوتی تو اس دن یہ بھی پتہ نہ چلتا, پھر بھی آپ اتنا بھی پتہ نہ چلتا آپ. نہیں, مختلف فورمز جو ہیں ہمارے واٹس ایپ کے, اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آگاہی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اوکے, آپ یہ فرمائیے ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی یا نہیں تھی؟ یعنی جی پاکستان بالکل, پیپلز پارٹی کی جب دو قیادت بڑی کا اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ ملیں گے, اور یہ پہلی دفعہ میں معذرت سے کہوں گا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسمبلی کے اندر بہت دفعہ مل چکے ہیں, پچھلے مہینے کے اندر کوئی 6-7 میٹنگز ہو چکی ہیں. لیکن سر آصف علی زرداری کا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ چل کے میاں شہباز شریف صاحب کے گھر جانا کیا ایک ہائی پروفائل چل کے نہیں آئے, گاڑی پہ آئے تھے, تو یہاں بھی جو اسمبلی میں بھی آتے ہیں وہاں بھی چل کے آتے ہیں, چل کے آتے ہیں, دعوت دی ہے ان کو شہباز صاحب نے, وہ آئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ ملک کے لیے بہتر ہے. آپ اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کوئی کہ نہیں؟ نہیں, پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہماری پیپلز پارٹی کی کیا سیٹلمنٹ ہوگی؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپس میں, پنجاب آپ ہم کا, سیاسی جماعتیں ہیں, سندھ ان کا, نہیں یہ عدم اعتماد, معذرت سے سیاست میں بٹوارے نہیں ہوتے, یہ آپ یہ ایک بڑی خام خیالی ہے جس یا کو عدم اعتماد ہو جائے اور میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر مان لیا جائے کچھ عرصے کے لیے, اس ٹائپ کی سیٹلمنٹ نہیں آپ کا خیال دیکھیں, ہے؟ ایسی سیٹلمنٹ کی بات, ایسی باتیں ہو نہیں سکتی ہیں, کیونکہ یہ فیصلے جماعتیں کرتی ہیں کہ اگر عدم اعتماد ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ فیصلہ جماعت کی مشاورت سے ہوتا ہے. لیکن سر دیکھیں نا, پریزیڈنٹ صاحب نے مل لیا, میاں نواز شریف صاحب جو آپ کے تاحیات قائد ہیں ان کے ساتھ رابطے ہو گئے, اب سی ای سی کی میٹنگ ہو گئی, تو اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں بیسیکلی؟ نہیں, یہ پھر مشاورت سے فیصلہ ہوگا نا, یہ تو بات چیت ہوئی ہے نا, ہم نے کل سیٹرڈے کو فیصلہ تو کوئی نہیں ہو گیا, یہ اس کے بعد کوئی فیصلے تو نہیں ہوئے, مشاورت انہوں نے اپنی بات کی, ہم نے اپنی بات کر دی ہوگی, اب وہ باتیں آج میٹنگ میں رکھیں گے, اس پر بحث ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ آج نکل آئے, ورنہ اور بھی فورمز ہیں وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. عدم اعتماد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سر؟ عدم اعتماد ہوگا. کب؟ 17 اگست 2023 سے پہلے. اچھا, اگلے الیکشن سے یہ میری پیشن گوئی ہے. اس سے پہلے اس سے پہلے انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتا دوں تو 16 اگست کو ہو جائے گا سر, 16/2023 کو. جی بالکل, اگر میں کہا 17 سے پہلے, 17 سے پہلے, وہ ایک دن پہلے سے ہی ہو گیا سر. نہیں آپ نے ایک دن کہا, میں کہا 17 سے پہلے, کل بھی ہو سکتا ہے, 16 کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو, لیکن آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں؟ آثار نہیں ہے, ملک کی ضرورت ہے. ملک کی ضرورت جی, اس کے بغیر ملک نہیں چلتا, اور ملک کے تمام ادارے اس کو محسوس کر رہے ہیں ضرورت کو. اللہ کرے محسوس کریں, کیونکہ یہ کام تو پارلیمان کا ہے, لیکن ہمارے ملک میں غیر آئینی مداخلت ہے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب ابھی چائنا کے دورے پہ گئے سر, وہاں پہ بڑا والہانہ استقبال ہوا ان کا, بڑا اچھا فروٹفل قسم کی ان کی ڈائلاگس ہوئے, میٹنگز ہوئی, اور اس کے بعد وہ آ کے گورنمنٹ بہت خوش ہے کہ بہت بڑے پروجیکٹ شروع ہونے والے ہیں, اور چائنیز انویسٹر پاکستان آ کے یہاں بڑا کام کرنے والے ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی. یہ انویسٹمنٹ اگر ہوئی تو یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہوگی, یہ پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, سی پیک چل رہا تھا, اس کو اس حکومت نے نظر انداز کیا. اب اللہ کرے وہ بحال ہو جائے, ہماری بھی دعائیں ہیں. اب انہوں نے روس بھی جانا ہے, یہ رشیا جانا, بائیڈن کے فون کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں, اللہ کرے فون بھی آ جائے, اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں. ویسے چائنا کے دورے کو کامیاب سمجھتے ہیں آپ نے؟ پاکستان کے ہر لیڈر کا دورہ جو بیرونی دورہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہو, اور آپ گورنمنٹ کی اب پرفارمنس جو ہے اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اب آنے والے مہینے پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہوں گے. جی, یہ میں سن رہا ہوں پچھلے 4 سال سے. تو آپ کو کیا بہتری کی توقع رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی اور بے روزگاری کم ہو جائے گی, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, باہر سے پیسہ آئے گا. آئی ایم ایف نے سائن کر دیا, آئی ایم ایف نے پاکستان کو لون دے دیا. $1 کے لیے آپ نے پورے ملک کو گروی رکھ دیا ہے, ناک رگڑ رگڑ کے, پورے ملک کی اسمبلی کا ناک رگڑ رگڑ کے, یہاں پر آج ملک کا پارلیمان آئی ایم ایف چلا رہی ہے. آپ انہوں نے 2 دن کی مہلت نہیں دی کہ بل کے اوپر ڈیبیٹ ہو جائے. اس ملک کے عوام کے نمائندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈیبیٹ, وہ بحث کر سکے بل پر. یہ حالت ہے آج. تو انسٹرکشن جو ہے آپ کا خیال ہے آئی ایم ایف نے دی, اور اس کے بعد آپ نے بل 2 دن میں پاس کیا, اور لیکن اس میں آپ تو معاور رہے نا سر, ثابت ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب اگر آپ لے آتے ان کو تو نہیں لا سکے نا آپ, اور یا پھر آپ مشاہد حسین سید صاحب کو لے آتے. میں نے بھی یہ گستاخی کی تھی کہ لیڈر تو اپوزیشن تھے, پتا تھا بل ہے, موجود ہونا چاہیے تھا. ہمارے بھی مشاہد صاحب نہیں تھے, ان کو بھی ہونا چاہیے تھا. اللہ صاحب جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو وہاں پر شور ڈالنا چاہیے تھا کہ میں چیئرمین ہوں, بل کمیٹی میں کیوں نہیں آ رہا. وہ یہ نہیں تھے, ان کی غلطی ہے. یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں. آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہاں نہ ہونا.
دیکھیں سر، اگر یوسف گیلانی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کری پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ بھی دیکھیں نا سر، اگر مشاہد حسین سید صاحب نہیں آئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو نوٹس جاری کرتے، پوچھتے ان سے. یہ کام میرا نہیں ہے، یہ پارٹی کا ہے. یہ جو اس کا مطلب سینٹ کی لیڈرشپ ہے، پارٹی مطمئن میں ہے نے سر. تو کہہ دیا کہ میں مطمئن نہیں ہوں ان کے کنڈکٹ سے. میں بھی پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، مجھ سے سوال ہوتا ہے. آپ سوال ابھی بھی آپ سوال کر رہے ہیں، آج 12 دن گزر گئے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. تو سر آپ نوٹس دے دیتے ہیں ان کو، کس کو نوٹس دے دیں؟ مشاہد حسین سید کو. نوٹس دینا میرا کام نہیں ہے. تو کس میں جو کس کا نوٹس دیا تھا وہ ابھی تک ایوانوں میں گونج رہا ہے. تو کس کا کام ہے سر؟ سیکرٹری جنرل صاحب کو کہنا. سیکرٹری جنرل صاحب جو ہے وہ احسن اقبال صاحب ہے. اس سے پہلے سینٹ کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، وہ جو لیڈر ہے ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے، وہ پوچھتے ہیں. اگر وہ مطمئن ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پوچھا ویسے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اعظم ندیر تارڑ صاحب نے پوچھنا کہ جی انہوں نے پوچھنا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب نے ان کو نہیں انسٹرکشن دے، میاں نواز شریف صاحب کہیں گے تو وہ تارڑ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ بات کہاں تک گئی. ہو سکتا ہے وزیر تارڑ صاحب جب مطمئن ہو گئے ہوں ان کے جواب سے تو بات ختم ہو گئی. نوٹس ہونا چاہیے تھا ان کو یا نہیں ہونا چاہیے؟ نوٹس نہیں ہوتے، پہلے آپ پوچھتے ہیں. یہ تقاضا ہے. 18 سینیٹر ہیں، آپ فون پہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی، یا انہوں نے اس وقت بتا دیا ہو کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن یہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کو، آپ کی پارٹی کو قوف لیگ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑ جائے، جیسے ایم کے ایم کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اگر آپ کو چودھری صاحبان کے ساتھ ملاقات کرنی پڑ جائے پارٹی کو، اور اگر دونوں پارٹی سے اکٹھے چلنے پر مطمئن ہو جائیں یا متفق ہو جائیں، تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہاں چلنے پر؟ یہ آگے عدم اعتماد پہ. عدم اعتماد میں بالکل. اگر وہ حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں، تو بالکل مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ فیصلے جماعت کرتی ہے. اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کرنی پڑے اس کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی جماعت کرے گی. یہ جماعت کرے گی. دیں گے وہ تو کچھ لیں گے بھی. میں یہ فیصلہ جماعت کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ورکر کے اندر اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے. اس چیز کے بارے میں، قوف لیگ کے بارے میں یا سیٹ قوف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں یا کسی کولیشن کا حصہ بننے میں رائے ورکر کی اس کے حق میں نہیں ہے. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں ذاتی رائے یہاں بیان نہیں کر سکتا. اچھا یہ فرمائیے، یہ جو آپ کے پاس 22 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، جو آپ بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں 18 ہیں، کچھ کہتے ہیں 20 ہیں، کچھ کہتے ہیں 22، آپ 22 کہتے ہیں، 29 ارکان ہیں آپ کا. یہ 29 ارکان کو صرف آپ سے ایک پلیج چاہیے کہ آپ اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دے دیں گے. تو کوئی ایسا پلیج، کیا آپ کو ٹکٹ دینے چاہیے؟ کوئی ایسا پلیج بھی نہیں ہے. کوئی ایسا پلیج، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. وہ ڈیمانڈ آنے کے لیے نہیں ہے. یقیناً ان کی توقعات ہوں گی. وہ آنا اس لیے چاہتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ ہیں اس نے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور لوگ پریشان ہیں، اور ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے. وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس جماعت کی ٹکٹ پر گئے تو ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا. ٹھیک. اور وہ آپ سے کہتے ہیں، وہ سارے لوگ، تمام لوگ؟ بالکل. میں 22 افراد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سامنے بیٹھ کر کہا ہے کہ ہمارے ممکن نہیں ہے. 22 اکٹھے آئے تھے یا انڈیویجول؟ ہر ایک آدمی الگ الگ؟ انڈیویجول. اور کس سے، مثلا میاں شہباز شریف صاحب لیول پہ، مریم صاحبہ کے لیول پہ؟ مختلف جو ہمارے اپنے، دیکھیں ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، سب ہمارے دوست ہیں. ماضی میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، رشتے بھی ہوتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے. بات کرتے ہیں لوگ آپ سے آ کر. یعنی ایک سائڈ میٹنگز ہوتی ہیں، مثلا کہیں یہاں بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا، یہ باتیں کھل کے تو نہیں ہوتی، ایک دو لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے ایسے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا اور آپ نے اس کے اوپر پوری ایک عمارت کھڑی کر لی. چلو پھر میں خوش فہمی کا شکار ہو گیا. نہیں سیریس ہے سوال. جی تو میں بھی سیریس بات کر رہا ہوں، آپ کو خوش فہمی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعی سیریس ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور انکنڈیشنل. ایک قومی اسمبلی کا ممبر سنجیدگی سے یہ بات کرے تو پھر میں اس کو سنجیدہ ہی لیتا ہوں. تو آپ کو آ کے جوائن کیوں نہیں کر لیتے سر؟ وہ چھوڑیں اپنی سیٹ. میں نے بتایا نا، دیکھیں ملک کے وسیع تر مفاد میں بیساکھیاں جب ہٹیں گی تو کام چل پڑے گا، ملک کا کام چل پڑے گا. ٹھیک. اور آپ کو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ دوبارہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. بیساکھی آثار جب نظر آئے تو آگے بتا دوں گا. ابھی نظر مجھے کم از کم نہیں آئے. تو میاں شہباز شریف صاحب کو، یا مریم صاحب ہو سکتا ہے ان کی ایسی نالج ہو، یا میاں نواز شریف صاحب کو، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو، وہ پارٹی کے صدر ہیں، لیڈر ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو اپنی حد تک یہ آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا یہ ایم کیو ویسے کیوں ملنا چاہ رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب سے؟ ایم کیو ملتی ہے جی سب سے. میں بھی ان سے ملا ہوں. احسن اقبال میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 3.5 سال بعد سیاسی جماعت ہیں، بالکل ملاقاتیں ہونی چاہیے. وہ اتحادی ہیں سر گورنمنٹ کے. تو جب ایک اتحادی ہیں، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے. ہماری حکومت کے اندر بھی تھے.
نہیں اگر ایم کیو ایم آ رہی ہے تو ایم کیو ایم ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے سر پاکستان جی میں۔ بالکل لٹمس ٹیسٹ ہے. ہاں، جب اگر وہ آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو چھوڑیں گے تو یقیناً اثرات جو ہیں وہ پھر بیساکیاں ختم ہوگی، پھر آپ یہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا، ہر بار وقت وقت بتائے گا نا. میں جس دن لوگ کھل کر سامنے آ گئے ان کا حکومت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. اچھا ویسے بھائی صاحب آخری سوال آپ سے، یہ بتائیے آپ کی پارٹی کی فلسفی کیا ہے سر؟ یہ عدم اعتماد کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، نہیں چلنا چاہتی؟ گورنمنٹ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، گورنمنٹ کو نکالنا چاہتی؟ کرنا کیا چاہتی ہے پارٹی؟ آپ بتا دیں. نہیں ویسے میں تو آپ کو 3 سال سے بتا رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا؟ میں آپ کو 3 سال سے بتا رہا ہوں. تو کیا؟ عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا. ٹھیک. عدم اعتماد کی بات آج وہ لوگ کریں جو کبھی عدم اعتماد کیا نہیں ہے. میں نے عدم اعتماد کیا ہے، میں اس کی سنجیدگی سے واقف ہوں. تو عدم اعتماد محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جی، تو جب عدم اعتماد کا وقت آتا ہے آپ بتاتے نہیں، آپ عدم اعتماد کرتے ہیں. یہ آپشن ہمیشہ اپوزیشن اپنے پاس رکھتی ہے. ہماری جماعت کا اصول بڑے سیدھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، اور آج ملک کے معاملات کا حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. اور میں اوپنلی کہتا ہوں، یہ میری رائے ہے، ذاتی رائے، ٹھیک، کہ مسلم لیگ نون کو عدم اعتماد کے بعد کسی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بالکل ٹھیک. کسی کولیشن کے میں کسی حکومت کا جو مدت پوری کرے. ٹھیک آپ سیدھے الیکشن میں جانے کی ضرورت ہے ملک کو. ٹھیک. اور اگر یہ پارٹی یہ کرتی تو غلطی کرے گی؟ لیکن اگر یہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے میں بھی شامل ہوں. لیکن میں اپنی رائے کا حق تو رکھتا ہوں، اور میں نے اس حق کا بار بار اظہار کیا ہے کہ اگر آپ کسی حکومت کے وہ حکومت ملک کا وقت بھی ضائع کرے گی اور آپ کا جو سیاست میں مقام ہے وہ بھی آپ کھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص صاحب آپ نے شاہد خاقان بھائی صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا، چین سے آپ کی واپسی کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک سیاسی گہما گہمی ہو گئی. پہلے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب میاں شباشی صاحب کے گھر چلے گئے، اس کے بعد زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے قافلی کی قیادت کے ساتھ، پھر ایم کیو ایم آ رہی ہے میاں شباشی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ شاید کوئی ایک ایسا الائنس بن رہا ہے جس سے حکومت کو آنے والے دنوں میں بہت خطرات ہو سکتے ہیں؟ دونوں جانتے ہیں کہ یہ غیر فکری اتحاد ہے، دیر پار نہیں ہے. مفادات الٹیمیٹلی مختلف ہوں گے. ہاں، تحریک انصاف کی حکومت کو نیچا دکھانا کے لیے وقتی طور پر یہ یکجا ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ دیر پار نہیں ہے. لیکن عدم اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ بہت تیزی سے ان کی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور یہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ آئیڈل ٹائم ہے اس کا عدم اعتماد کا. تو آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ساری پارٹیز مل کے شاید کو عدم اعتماد لانچ کر دیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کی کوشش ہی ہے، کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہیں اور کوشش کرنے پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دیتی. لیکن سر ایم کیو ایم اس کا 3.5 سال بعد پہلی مرتبہ میاں شباشی صاحب سے جا کے ملنا اور آصف علی زرداری صاحب کا اس طرح چودھری صاحبان کے ساتھ رابطہ کرنا اور پھر ملاقات ہونی، آپ اس کو ایسی سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص اس میں سے کچھ چیز نہیں نکلے گی؟ دیکھیے، چودھری صاحبان کے ساتھ ان کی راہ رسم ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سیاسی ان کی سب بندی ہو رہی ہو. اچھا، آپ نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا یسرا گیلانی صاحب کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ انہوں نے پہلے بھی نون لیگ سے دھوکہ کیا اور اب یہ دوبارہ دھوکہ کریں گے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک اور دھوکے کا وقت آ گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنانے والے کون تھے؟ پیپلز پارٹی والے. پھر پی ڈی ایم کو توڑنے والے کون تھے؟ پیپلز پارٹی والے. نون لیگ کے ساتھ وعدہ کس نے کیا اور اس سے منحرف کون ہوئے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. قائد حزب اختلاف سینٹ کے اقلیت ہونے کے باوجود کیسے بنا، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو حکمت عملی پر ان کی یکسوئی نہ کل تھی نہ آج ہے. ہاں، یہ جب دباؤ محسوس کرتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ اپنی صفوں میں لوگ مایوس ہو رہے ہیں، تو امید دلوانے کے لیے اس قسم کی نشستیں ہوتی رہتی ہیں. اب ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ دونوں
اتنے مایوس ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کی دال نہیں گل رہی، اور نون سمجھتی ہے کہ سندھ میں ان کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کہ ادھر تم ادھر ہم، سندھ میں تم رہو، پنجاب میں ہم رہتے ہیں، تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آ جاتی ہے تو پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ کوئی خاص ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے حکومت کو؟ دیکھیے، کوشش کرنا تو کوئی بعید نہیں ہے نا، کوشش پر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، سیاست تو ایک مسلسل کوشش کا کام ہے نا، وہ ان کا کام ہے اپنی کوشش جاری رکھنا، ہمارا کام ہے ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حلیف ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ان دوستوں کو وہ پہلے آزما چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، کوئی نیا ارادہ نہیں ہے، کوئی نئی چہرے نہیں ہے، کوئی نیا عزم نہیں ہے، سب کچھ پرانا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ ایم کیو ایم کیونکہ اتحادی ہے اور بڑی مین اتحادی ہے کاف لیگ کی طرح حکومت کی، تو جب ایم کیو ایم کی قیادت نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا انہوں نے گورنمنٹ سے رابطہ کیا، گورنمنٹ کو بتایا، یا پھر ان کا اپنا انفرادی فیصلہ یہ؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے، میں ملک سے باہر تھا، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ایم کے ایم کی قیادت اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ادھر ملاقات ہو رہی ہے، پھر اگر وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی اگر ان سے رابطہ کرتا ہے، ملاقات کا ٹائم مانگتا ہے، تو وہ کیا انکار تو نہیں کریں گے، لیکن سیاست میں مروت بھی تو ہوتی ہے نا۔ اچھا، عدم اعتماد کا کوئی چانس نظر آتا ہے آپ کو کہ اپوزیشن لانچ کر سکے گی اسے؟ دیکھیے، اپوزیشن کی کوشش ضرور ہوگی، اب کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ وقت بتائے گا، لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی نہیں ہوگی۔ سر، اگر اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ایک پارٹی بھی اگر اتحاد سے نکل گئی تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ کو نقصان ہوگا بہت۔ دیکھیے، وہ تو مفروضہ ہے نا، مفروضوں پہ تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اگر مفروضوں پہ ہم چلتے تو یہ تو حکومت کو پہلے ماہ رخصت کر چکے ہوتے۔ اچھا، یہ ایک کلیم کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18 لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں 22 لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں 35 لوگ ہیں، جن کا رابطہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، کوئی اس قسم کی چیز آپ کو پارٹی کے اندر محسوس ہوئی؟ نہیں، مجھے دکھائی نہیں دیتی، یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ضرور کہتے ہوں گے، مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اپوزیشن کے لوگ آپ سے رابطے میں ہو کوئی؟ دیکھیے، سچی بات ہے، میں تو اس جوڑ توڑ کی سیاست میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے سے جڑے رہنا چاہیے، یہ وقتی جو الائنسز ہوتے ہیں نا، یہ دیر پا نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا چائنا کا دورہ ہے، اسے کیا ریٹنگ دیتے ہیں آپ، اور اب اس دورے کے بعد پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کہاں کھڑے ہیں؟ چائنا کا دورہ الحمدللہ بہت مثبت تھا، اور جو میں نے ذہنی ہم آہنگی دیکھی ہے، جو میں نے کلیئرٹی دیکھی ہے، میں نے ماضی میں ایسی کلیئرٹی نہیں دیکھی۔ چین کی اور پاکستان کی بہت سے ایشوز پر کنورجنس دکھائی دے رہی ہے، ریجنل ایشوز پر بھی، ڈیولپمنٹ پر، ریجنل کنیکٹیوٹی پر، افغانستان کے مسئلے پر، ساؤتھ ایشیا کی جو اسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اس پر۔ تو مجھے تو یہ دورہ بہت مثبت دکھائی دے رہا ہے، بڑا حوصلہ افزا دورہ تھا۔ سر، اچیو کیا کیا ہم نے اس دورے سے، مین چیز؟ یہ آپ کو وقت بتائے گا ہم نے کیا اچیو کیا ہے، اور اگر آپ ہندوستان کے میڈیا کو فالو کر رہے ہیں اور لوک سبھا کی ڈیبیٹ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں اپنی حکومت کی پالیسیز کے بارے میں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو نکلے تھے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے، آج آپ نے ہندوستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔
تو سر یہ رشیا کا ایک دورہ ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے اس پورے، اگر آپ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں جب رشیا کا دورہ ہوگا تو پھر چائنا اور رشیا اور پاکستان یہ ایک نیا بلاک بنے گا؟ نہیں، ہم کوئی کلب نہیں بنا رہے، ہم کوئی بلاک نہیں بنا رہے. ہمارے چین کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں، عرصہ دراز سے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، لیکن چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تسلسل سے آگے بڑھتے رہے ہیں. ہاں، جو ایک خوشگوار تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ بتدریج ہمارے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، ایک اعتماد کی فضا ابھر رہی ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے، یوکرائن اور رشیا کا جو کانفلکٹ ہے اس میں ظاہر ہے مغربی بلاک ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، رشیا دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے، اور یہ دورہ اس وقت بہت ہی اہم ہے. جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ پہنچیں گے تو ظاہر ہے یہاں ہمیں نیوٹرل رہنا پڑے گا، ہمیں اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں، یا پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جو مغربی بلاک ہے اس کے ساتھ ہے، یا پھر ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم رشیا کے ساتھ ہیں. ہم جج صاحب ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، نہ کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ بننے کا ارادہ ہے. یوکرین کے ساتھ ان کے جو تنازعات ہیں اس پر گفت و شنید بھی چل رہی ہے. ہم تو امید کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ گفت و شنید سے وہ معاملات کو سدھار لیں اور ٹینشنز جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائے. جی بالکل ٹھیک. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.